बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो गुज़श्ता क्लास थी और उससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे के हवाले से, उनकी इज़्ज़त के हवाले से, अल्लाह के यहाँ पे उनका क्या मकाम और मर्तबा है उसको पढ़ा था। और दूसरी क्लास के अंदर मजमूई तौर पर हमने, चूँकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के साथ है, तो अरब कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, अरब की क्या हिस्ट्री है, तो तकरीबन वो जो है सारा हमने अरब के हवाले से पढ़ा था। अरब के सियासी हालात क्या थे और इसी तरह उनके मजहबी हालात अरब के क्या थे और उनके कबाइल का क्या निज़ाम था, उनकी हुकूमतों का क्या निज़ाम था। तो ये सारी चीज़ें हमारी तकरीबन दूसरी क्लास के अंदर हो गई थी। और जो सबसे आखिरी चीज़ हमने दूसरी क्लास के अंदर पढ़ी थी वो इनके कुछ अखलाकी हालात, जो कुछ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के अंदर जो एक बाज़ार गर्म था बेहयाइयों का, जुल्म का और अजीब हालात और मामलात का, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कौम के अंदर, किस हालात के अंदर कैसे भेजा। हमें भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर मसाइल पेश आते हैं, मायूसियाँ हमारे सामने आती हैं, हमारे सामने बहुत कुछ आता है, लेकिन हम हारने में देर नहीं लगाते हैं। और जो कुछ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था, यकीन मानिए ऐसी 100 तो क्या 1000 ज़िंदगियाँ उन हालात में हमें मुयस्सर आती तो हम हर दफ़ा फ़ौरन से मर जाते कि ये तो हमारे बस से बाहर की बात है। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के सिर्फ 23 साल और जो है वो पूरी दुनिया का एक तरह से नक्शा बदल के रख दिया। पूरे अरब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से बदला है। कुछ भी करामाती तौर पर नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम पढ़ेंगे, यकीन मानिए कि लगेगा कि ये मतलब कैसे था, ये कैसे हो रहा था। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत, उनकी जिद्दोजहद, उनका तड़पना, उनका अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना, उनका रोना और उनकी दिन रात की मेहनतें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोग उनके लिए तैयार कर दिए और ऐसे नक्शे बदल दिए कि इंसान जो है वो रश करता है और आशश कर उठता है। तो उसी में जो हमने आखिर में पढ़ा था कुछ, उसको थोड़ा सा दोबारा जोड़ देता हूँ कि अरब के अंदर जो है इस्लाम से पहले हर वक्त जंगें और लड़ाई और झगड़े, ज़रा ज़रा सी बातों के अंदर एक दूसरे के लिए कत्ल, और पूरे पूरे ख़ानदान को और पूरी पूरी नस्लों को जो है ना एक एक मसले के ऊपर जो है वो सालों बरसों जंगों के अंदर जो है ना वो रखा जाता था। कबीले दूसरे कबीलों से, ख़ानदान दूसरे ख़ानदानों से, और हत्ता के पैदा होने वाले बच्चे को उसकी जवानी तक जो है वो सिर्फ एक इंतकाम जो है वो समझाया जाता था कि तेरे ज़िंदगी का और कोई मकसद ही नहीं है। और बरसों जो है उनके, इसी के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि इनको अय्यामुल अरब कहा जाता है। और अगर इनकी कोई गिनती करना शुरू करे तो भाई वो अनगिनत सैकड़ों, मतलब जिसकी तादाद लिखना मुमकिन नहीं है। और फिर इस कदर दरिंदगी उनके अंदर पाई जाती थी कि जब कोई एक कबीला दूसरे कबीले पर गिरफ्त पा लेता था तो भाई ना उनके बूढ़ों को छोड़ा जाता, ना बच्चों को छोड़ा जाता, ना बुजुर्गों को, सबके सबको जो है ना वो कत्ल कर दिया जाता था। और फिर साथ साथ उनके जुए के बारे में भी मैंने बताया था कि मारबाजियाँ उनके अंदर बेतहाशा हो चुकी थी, सूद का बड़ा रिवाज हो चुका था, अरबों के अंदर लूट मार जो है वो बेतहाशा पाई जाती थी। मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वहाँ से कोई कबीला, कोई काफिला और जनाब कोई सौदागर जो है और कोई ताजिर जो है वो अमन और इत्मीनान के साथ गुजर जाए, ये ऐसा नहीं हुआ करता था। बल्कि बड़े भारी भारी तावान जो है वो देना पड़ा करते थे। उसके बाद जो है हत्ता, अच्छा फिर एक और मामला था कि जिसके ऊपर जोर चलता उसको काबू कर लेता, औरतों को पकड़ लिया जाता, लोगों को पकड़ लिया जाता, जिसको मर्जी चाहे वो बेच देते, और जो एक दफा बिक जाता भाई बस वो फिर गुलाम था। औरतों के बारे में अर्ज किया था, औरतों को विरासत नहीं दी जाती थी। ये तब के बदतरीन जुर्म हैं जो आज हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया के अंदर इर्द गिर्द भी उतने ही कसरत से पाए जाते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले, कई दफ़ा रह कर ख्याल आता है, कुछ अर्सा पहले हमारे इलाके के करीब एक जगह पर एक वाक़या सामने आया था। एक शख्स का कत्ल हुआ था और
جب اگلے دن اس کے بارے میں باتیں سامنے آئیں تو وجہ یہ پتہ چلی کہ رات کا وقت تھا، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہیں سے، تو اس کی جیب میں جو پیسے تھے وہ بڑے معمولی سے کم تھے، یعنی کوئی 80 یا 100 روپے اس کی جیب میں تھے۔ تو ان بدبختوں نے اس وجہ سے اس کو گولی مار دی کہ تم نے ہمارا وقت ضائع کر دیا، تو صرف یہ 80 روپے اپنے جیب کے اندر لے کر نکلا بھائی۔ اب مجھے بتائیں کہ جو عربوں کے حالات تھے تو یہ اور اس میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ یہاں پر وراثت کھائی جاتی ہے، وراثت کو اپنا جو ہے نا من مرضی طریقے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، بیٹیوں کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے، بہنیں ساری زندگی ان سے خدمت بہنوں سے لے کر کل کو جو جناب یہ بھائی جب بڑے ہوتے ہیں اور جناب ان کے کندھے مضبوط ہوتے ہیں تو انہی بہنوں کا حق جو ہے یہ کھانے پر، یار پوری دنیا ان کو نہیں ملتی، لے دے کر اگر کوئی دنیا میں ملتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کمزور طبقہ، تو مطلب بس انہی بہنوں کا حق کھانا ہے۔ یقین مانیں چونکہ میرا سبجیکٹ ہے، میری فیلڈ ہے، مجھ سے متعلقین لوگ ایسے ہیں کہ ہر دوسرے نے اپنا مسئلہ، اپنی زندگی، اپنا گھر ڈسکس کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، تو مطلب گن کر انگلیوں پہ شاید ایسے لوگ ہوں گے جو اہتمام کے ساتھ جو ہے یہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، ان کے دین، ان کے فرمان، ان کے احکامات، جن کے دلوں کے اندر ان کی محبت، ان کی عظمت، وہ تو ممکن ہے، ورنہ تو بھائی مارا ماری ہے، ہر طرف مارا ماری ہے۔ ہم یقین مانے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر، کوئی قرآن کی آیت آپ کھول کے دیکھ لیں، بخدا آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن صرف آپ کے لیے اللہ نے اتارا ہے، دنیا میں اور کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ پڑھیں، قرآن کو پڑھ کر دیکھیں ایک دفعہ، قرآن آپ کو بتائے گا کہ میں صرف تیرے لیے دنیا میں آیا، تیری روشنی کے لیے، تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے تیرے اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا یار ساری برائیاں، ساری خباثتیں میرے اندر جیسے پائی جاتی ہیں، مجھے جناب اپنی صفائی کی، اپنی پاکیزگی کی ضرورت ہے، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرے آنکھوں سے کھٹکنے ہٹ جائیں گے۔ ابھی تو ہمارا معاملہ ہی الٹ ہے، اب تو اوروں کی برائیاں نظر آتی ہیں، اپنی تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کے اندر عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی بھائی، ایک مرد جتنی جائے شادیاں ان کے بارے میں عرض کیا کرتا، جس عورت کو جب چاہتا بغیر وجہ کے چھوڑ دیا جاتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کون سا کوئی وجہ بتاتا ہے کسی کو؟ اب بھی تو سب سے زیادہ ظلم انہی عورتوں پر ہی کیا جاتا ہے۔ اب بھی تو ان کو جناب اپنی کھونٹے کی وہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر کی بس ملازمہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، دل چاہا مار لیا، دل چاہا نہ مارا، دل چاہا بول لیا، دل چاہا نہیں بولا۔ جب جو جتنا یعنی کہ باہر کا جو وہ کیا نام ہے، کیا میں آپ الفاظ ادا کروں، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، مطلب ایسے حالات ہیں کہ گھر پہ مرد کے داخل ہوتے ہی بچے عورتیں سہم جاتے ہیں یار۔ دوستوں کے ساتھ شباشیاں، دوستوں کے ساتھ مجلسیں اور یاریاں، اور جب تو گھر کو لوٹے اور تیرے بچے بجائے تجھ سے لپٹنے کے، تیرے کندھے پہ چڑھنے کے اور تجھ سے محبت کرنے کے، اور تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں سہم جائیں، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے ڈر لگے اور والدین اپنے جناب بیٹوں سے ڈرتے ہوں، اور جناب وہ کیا نام ہے جو بیویاں ہیں ان کو بھی بس اب یہی دھڑکا لگا رہتا ہو کہ اب جھگڑا ہوا، اب لڑائی ہوئی۔ وہ بدبخت بھی تو یہی کیا کرتے تھے اور ہم بھی تو یہی کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ایک ایک چیزوں کے اندر ہماری کیسی مماثلت ملتی ہے، کیسے ہماری زندگیاں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، بیوہ ہو جاتی، بیوہ کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، مقام مرتبہ نہیں ہوتا تھا ان کے ہاں پہ۔ ہمارے ہاں پہ بھی بیوہ سے دیکھ لیں، کوئی اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سب کی زندگیاں سلامت رکھیں، سب گھروں کو سلامت رکھیں، سب کے سہاگوں کو، سب کے جناب گھروں کو آباد رکھیں۔ اب مجھے دل سے مطلب سوچ کے بتائیے گا کہ کتنی ایسی خواتین اس وقت ہمارے کلاس میں، مرد خواتین جو بھی ہیں، کتنے دل گردے والے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر میری بہن میرے گھر پہ لوٹی تو میں اس میں اور اپنی بیٹی میں، اپنی بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رکھوں گا، اس کے ساتھ محبت کے اندر، اس کے ساتھ اکرام کے اندر۔ اچھا ذرا یہ نند اور جو بھابھیوں کے آپس کے اندر رشتے ہوتے ہیں، ذرا دیانتداری کے ساتھ سوچ کے بتائیے گا کہ کس کا دل اللہ رب العزت نے اتنا وسعت اور اتنا بڑا رکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں اگر میرے گھر پر میری جناب نند آ جاتی ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو جناب میرا دل بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سرشار ہوتا ہے محبت کے ساتھ، اور جیسے ایک مہمان کے لیے، اور جیسے ایک گھر کے لیے اور دل کے اور جگر کے ٹکڑے کے لیے جیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہی عورت اپنی ننند کے آنے کے لیے ناقابل برداشت کیفیات میں آ جاتی ہے، اور اسی کی اپنی بیٹی گھر کے اندر لوٹ آئے تو اس کے رنگ جناب اور ہوتے ہیں۔
مطلب یہ ہر گھر کی مثال نہیں نظر آتی آپ کو؟ آپ لوگوں کو نہیں بھلا لگتا کہ ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے جو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں؟ تو حالات ہمارے بھی وہی ہیں. قرآن یقین ہماری کلاس چل رہی ہے ترجمہ تفسیر کی. آپ لوگوں سے ہماری کلاس 9 بجے ہم سیرت کی پڑھتے ہیں، وہ ہم 8:30 بجے پڑھتے ہیں. ہم سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہیں، ابھی کوئی لگ بھگ 100 آیتیں. یقین مانیے یہودیوں کے جو حالات اللہ نے قرآن کی ابتدا کے اندر بیان کیے ہیں، بخدا واللہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی حالات ایسے ہوں جو اس وقت بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری زندگیوں کے اندر نہ پائے جاتے ہوں. نتیجہ صرف ان ساری وجہوں کا ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت زندگیوں کے اندر نہیں ہے. سیرت کے ساتھ دور دور تک ہمارا کوئی ربط موجود نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی محبت دل میں نہیں ہے، اور اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے. آپ دنیا کا کوئی گناہ، کوئی ظلم، کوئی جرم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے یہ 2 وجہیں کار فرما ہوں گی، 2 وجہ نکلیں گی. اللہ کا ڈر نکلا ہوا نظر آئے گا، اور جناب رسول اللہ کی عظمت اور محبت نکلی ہوئی نظر آئے گی. ورنہ جو ان پر مرتا ہے، جو ان کے لیے جیتا ہے، وہ تو انہی کی زندگی گزارے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، دیکھ تو دنیا میں جہاں مرضی چلا جا تو صرف اللہ سے ڈرتے رہنا. تیرے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا نا تو وحشی جانور ہے. پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو روئے زمین میں اس وقت اللہ کے ہاں پر کتوں سے اور خنزیروں سے بھی بدتر شمار کیے جاتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے. گھروں کے اندر جو ہے نا رشتوں کے خون ہوئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. بس شادیاں ہوتی نہیں ہیں، اور جناب بہنیں بہنوں سے، بھائیوں سے، جیٹھ نند دیور، مسائل، حالات سب وہی یہودیوں کے حالات اور عربوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قبل سے حالات ہیں. بھائی اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمیں جناب رسول اللہ کی سیرت مبارکہ عطا فرمائے، ان کی زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا خوف، اس کی کوئی شمع بس ہمارے دل کے اندر جگمگا جائے نا، ایسے ماچس کی تیلی کے اوپر جو مثالہ لگا ہوتا ہے نا، کوئی اتنا سا اللہ کا خوف مانگا کرے اللہ سے تنہائیوں کے اندر کہ اللہ اتنا سا بس خوف عطا فرما دے اپنا، اور فرمایا کہ اور یوں کہا کرے اللہ اتنی سی اپنی محبت بھی دے دے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی اطاعت عطا فرما دے. یقین مانیے کہ خود بخود زندگی بدلے گی، خود بخود رنگ بدلیں گی. تو بہرحال بھی، اور اسی طرح جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، اللہ اکبر، وہ تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ایسے کالے سیاہ ان لوگوں کے چہرے ہو جایا کرتے تھے، چھپاتے پھرتے تھے لوگوں کے ساتھ، ذلت محسوس کرتے تھے. اور حتیٰ کہ اتنی بدبختیاں پھر ان کے اوپر چڑھ گئیں، اور ایسے شقی القلب اور ایسے سخت دل ہو گئے، پھر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کے جو ہے وہ کچھ حالات تھے عرب کے، مطلب جو ہم نے اس دن بھی دوبارہ میں نے ساتھ ربط جوڑنے کے لیے عرض کر دیا. آگے آ جائیں گی. آگے ان کے عرب کے جو ہے معاشی حالات جو ہے وہ کس طرح کے ہوا کرتے تھے. عرب 2 طرح کے تھے، کچھ شہروں والے تھے، کچھ دیہاتوں والے تھے. جو لوگ عرب کے شہروں کے اندر رہتے تھے نا، ان کو حضرمی کہا جاتا تھا، اور شہر والوں کو جیسے ہم لوگ بھی بدو کہہ دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کو بدو کہا جاتا تھا. جو شہر کے لوگ تھے ان کا تجارت معاش جو ہے وہ معاش کا ذریعہ تجارت تھا. اور جو دیہات کے اندر رہنے والے تھے وہ جیسے آج ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے زراعت کے اوپر جو ہے نا گزارا کرتے ہیں، زمینوں کے اوپر، اسی طرح ان کے ہاں پر حیوانات کی پرورش، جانوروں کی پرورش، وہ بھی ان کا حصہ تھا. تو ویسے اللہ رب العزت نے عرب کو بڑا عجیب خطہ جو ہے وہ بنایا ہے. اس کے تینوں طرف سمندر ہے بھائی، عرب کے تینوں طرف سمندر اور ساحل جو ہے ان کو لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے اندر جس ملک سے یوں جڑنا چاہیں یوں جڑ سکتے ہیں. ایسی تجارتیں جو ہے نا ان کے پاس سہولتیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر اہل عرب کو تجارت کی دنیا میں بھی بڑی شہرت دی. عرب تاجروں کے بڑے آنے جانے، اور جناب پھر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی چیزوں کے اندر تجارت شروع کر دی، اور بہت کچھ لے کے جاتے، بہت کچھ لے کر آیا کرتے تھے. اور کچھ عرب کے اندر ایسے بھی علاقے ہوا کرتے تھے جو بڑے سرسبز اور بڑے شاداب اور ہریالی، اور جناب وہاں پر سبزہ ہی سبزہ اور کھیتیاں، اور جیسے یثرب ہے، نجد ہے، یمامہ، خیبر، طائف، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے نا اور رحاب بھی ان کا ایک علاقہ بڑا سرسبز ہے، پھل بھی وہاں پر بہت. تو بہرحال یہ عرب کا جناب اوور آل ایک میں نے تھوڑا سا خاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، عرب کے تھوڑے سے ایک مجموعی طور پر حالات، اور پورے عرب کا جو ہے نا ایک زاویہ
تھوڑا سا ساری طرف سے جو ہے، اگر اس کی ہم تفصیل کے اندر چلے جائیں نا تو یقین مانے شاید سال بھی ہمارے اسباق کے لیے کم پڑ جائے۔ تو خیر بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اور نسب، شرافت، پوری دنیا کے خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والی۔ اور یقین مانیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی حقیقت پیدا کر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدترین دشمن تھے مکہ کے کفار، وہ بھی کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے تھے۔ اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جب تک یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو وہ خود بتاتے ہیں کہ کفر کی حالت کے اندر روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار کے اندر، بھرے دربار کے اندر جب اس نے بلا کر ان سے کچھ سوالات کیے تھے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا تھی کاش کہ کوئی ایک بات ایسی میں جناب رسول اللہ کے بارے میں کہہ سکوں کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت، ان کی وقت ان کی نظروں میں کم ہو جائے، لیکن کچھ تھا نہیں اس کے پاس کہنے کے لیے۔ بالآخر وہ مجبور ہو گیا بادشاہ کو یہ کہنے کے لیے، ہوا فینا ذو نسب، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عالی خاندان والے، سب سے زیادہ بدترین دشمن اس وقت۔ اور اگر کوئی گنجائش اس کے بعد، مطلب وہ چاہتا تھا کہ کوئی گنجائش ملے کہ جناب رسول اللہ کی ذات پر کوئی عیب لگاؤں اور بادشاہ کی نظروں میں جناب رسول اللہ کا وقار کم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے نہیں۔ اچھا ایک میں آپ کو نکتے کی بات بڑی عجیب بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنی ہو، کبھی نہ سنی ہو، لیکن میں آپ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں کہ دشمنی انتہا کے اوپر ہے کفار مکہ کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی انتہا کے اوپر ہے، اور بادشاہ کے دربار کے اندر عربوں میں سے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سب سے زیادہ حالات سے باخبری بھی تھی اور وہ رؤسائے مکہ میں سے بھی تھے، تو ان کو بادشاہ کے دربار کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب جب بادشاہ سے گفتگو اور بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ہر سانس ہر لمحہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں جناب رسول اللہ کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دوں کہ جو مطلب ثابت ہو جائے اور ان کا وقار گر جائے، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا کمال کا نقطہ اور ایک بڑی کمال کی وجہ ہے، کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکے، کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ میں تھا ہی نہیں، برحق ہے، سچ ہے، اس میں تو کوئی مطلب شک والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ چاہ کر بھی، زندگیاں لگا کر بھی جناب رسول اللہ کی ذات اقدس میں سے کوئی عیب نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مجسم بنا دیا تھا، خصوصیات کا، انوارات کا، رحمتوں کا، برکات کا، ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں نہیں کچھ کہہ پا رہا تھا؟ کوئی مجھے ایک بتا دے کہ تصور نہیں تھا کہ وہ کوئی جھوٹ بول سکیں کسی کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، دشمنی کے اندر تو انسان کیسے الزامات نہیں لگاتا، اور دشمنی کے اندر انسان کیا کچھ نہیں دوسرے کے بارے میں کہہ دیتا، اور اب یہاں پر تو چلو پھر کوئی ہمیں تو ایک دوسرے کی رواداریاں ہوں، کافر کو جناب رسول اللہ سے کیسی رواداری؟ اس وقت تو وہ تنہا تھے نا، لیکن اس کے باوجود سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک بھی جھوٹ نہیں تھا۔ جھوٹ جو ہے یہ بڑا بدترین قسم کا گناہ ہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اپنی نمازوں میں اللہ سے یوں دعا کیا کریں کہ اللہ میری ہمیشہ جھوٹ سے حفاظت فرما، ہمیں مجبور ہو کر، ہمیں مروتاً، ہمیں چاروں نہ چار اپنے گھروں کے اندر، اپنی ساس سے، اپنے سسر سے، اپنے گھر کے معاملات کے اندر، اپنے بیٹوں کی وجہ سے، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے کام کاج، اپنی معاملات، اپنی معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے جو کچھ بھی ہے، ہمیں یقین مانے زندگی میں بیسیوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ ہمارے اندر سچائی، ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی کئی برائیاں اللہ کے نبی نے اقرار فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، جیسے مومن زانی بھی ہو سکتا ہے، مومن چور بھی ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹ یہ مومن سے ممکن نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگرچہ جھوٹ بولنے سے ہماری زندگی کے اندر بہت ساری تنگیاں، مسائل، ہو سکتا ہے عزت گر جائے،
ہو سکتا ہے عزت گر جائے، لیکن بھائی جسے اللہ نے بلند کرنا ہو اسے کبھی نہیں کوئی گرا سکتا. وہ عارضی طور پر تو ضرور ہوگا لیکن بعد میں اللہ بڑی عزتیں عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں. تو وہ بے اختیار مجبور ہو گئے یہ کہنے کے لیے ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ سب سے عالی خاندان والے ہیں. اچھا، ایک مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانا کو سب سے برگزیدہ اور عزت والا بنایا تھا، اور کنانا میں سے پھر اللہ رب العزت نے قریش کو چنا تھا. یہ اس میں سے ہیں. اور قریش میں سے پھر اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو چنا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے منتخب کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل مختصر سا مطلب شجرہ بنتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانا، اور کنانا میں سے قریش، اور قریش میں سے بنی ہاشم، اور جناب رسول اللہ نے فرمایا بنی ہاشم میں سے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے نا ان کے والد محترم کی طرف سے، وہ جناب رسول اللہ حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک کا جو نسب ہے نا، یہ 22 لڑیوں تک، یہ وہ ہے جو بالکل بغیر کسی اختلاف کے اندر تمام مؤرخین کے ساتھ. اور اسی طرح حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے نا، وہ بہت مختصر سا ہو کر انہی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یہاں پہ آ کے یہ جڑ جاتے ہیں بن مرہ کے اوپر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو نسب تھا وہ کلاب بن مرہ کے اوپر مل جاتا ہے، اور آگر جا کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں. تو یہاں تک کا جو سلسلہ ہے وہ تو بالکل بغیر کسی شک شبے کے اور اختلاف کے. اس کے بعد کے جو 2 حصے بنتے ہیں نا، اس کے بعد کا جو دوسرا اور تیسرا حصہ، تو اس کے اندر بھئی کئی زیادہ اختلاف ہیں. تو ہم بہرحال اس کو وہ اب آپ لوگوں کو گوگل پر نیٹ پر ہر جگہ پہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. آگے آ جائیں گے، اس سے آگے چلتے ہیں. ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی طرف آگے بڑھتے ہیں. قیدار ایک نام ہے، قیدار ایک نام ہے، یاد رکھیے گا. قاف یا، یہ میں لکھ بھی رہا ہوں یہاں پہ، قاف یا دال الف را، قیدار، ٹھیک ہے نا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، 12. ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ قیدار تھا. اچھا، یہ جو تھا یہ اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ عزت اور کردار کا مشہور تھا، کہ یعنی کہ اس کے اوپر نہ کوئی تہمت، نہ کوئی بات، نہ کوئی عیب، کچھ بھی نہیں اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں بھی رہنے دیا. اچھا، یہ جو قیدار تھے ان کی نسل پورے شمالی عرب کے اندر آباد ہوئی، اور اسی کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے فخر کائنات ہے اور وجہ کائنات ہے، ان کا جو ہے اللہ رب العزت نے ظہور فرمایا. ٹھیک ہے، آگے چلیے گا تھوڑا سا. یہ جو قیدار تھا اس کی اولاد کے اندر پھر آگے جتنے امراء، جتنے حکمران پیدا ہوئے، سارے اتفاق کے ساتھ اہل عرب کے نزدیک جو سب سے زیادہ مشہور، لائق، جس کی فہم، فراست، جس کی عزت، جو سب کچھ ہر لحاظ سے سب سے بہترین تھا، وہ ان کا جو تھا، ان کا نام تھا عدنان. اس کا خاندان جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر آ کر آباد ہوا. آگے چلیں تھوڑا سا. یہ جو میں نے سلسلہ نسب کیا تھا اسی کے اندر ایک نام تھا قصی بن کلاب. تو یہ عدنان کی نسل سے مکہ کی سرداری انہی کے زمانے میں قریش کے پاس آ گئی تھی، اور یہ بڑے ہی دانش مند اور بڑے مضبوط قسم کے اور بڑے منتظم اور بڑے بہترین قسم کے تاجر تھے. مکہ کے ساری عزتیں، اعزازات انہی کے پاس تھے. یہ اپنی قوم کو جمعے کے دن ایک جگہ پر جمع کیا کرتے تھے اور انہیں بڑی واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے. اور جو اہم بات بتانے والی، بندے کے دل میں آتا ہے یار ان کا کیوں بتا رہے، کہ یہ یوں کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی جو ہے ہماری زندگیوں میں آنے والے ہیں، ہم میں مبعوث ہونے والے ہیں، اور سب کو کہا کرتے کہ دیکھو ان کی دعوت کو قبول کرنا.
تو انہوں نے مکہ کے اندر ایک دارالندوہ تعمیر کیا تھا، اس کا دروازہ بالکل بیت اللہ کے سامنے رکھا تھا۔ خیر، ان سے آگے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو قصی بن کلاب تھے، ان کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے دیے، ان کو 3 بیٹے دیے تھے، عبداللہ بن قصی، اسد بن قصی اور عبد مناف بن قصی۔ ہم عبداللہ کو بھی چھوڑتے ہیں اور اسد کو بھی چھوڑتے ہیں، جو تیسرے تھے نا عبد مناف بن قصی، یہ عبد مناف اپنی سرداری کے زمانے میں جب ان کو سرداری ملی تھی، دیکھیں آپ نا حیران ہوں گے کہ ہر لڑی میں سے ایک کو اللہ چن رہے ہیں، اور جس کو چن رہے ہیں اس کو ہر عیب سے اللہ پاک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اس علاقے کے اندر، اس وقت ان قبائل کے اندر سب سے زیادہ اللہ اونچا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پیچھے بن قصی بن کلاب کے ساری جناب وہ باتیں میں نے آپ لوگوں کو عرض کی، اس کے اندر پھر اللہ نے 3 بیٹے دیے، عبداللہ، اسد اور عبد مناف۔ پھر 2 کو دنیا نہیں جانتی، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، مگر یہ جو عبد مناف ہے، یہ اپنی سرداری کے زمانے کے اندر جب ان کو ملا تھا تو یہ قریش کو ہمیشہ اللہ کی طرف اور حق کی طرف کی نصیحت کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ جناب ان کی زندگی کے اندر یہی چیزیں باقی رہا کرتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو، عبد مناف کو 4 بیٹے دیے، آگے 4 قبیلے مزید چلے آگے، عبد شمس بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، مطلب بن عبد مناف، اور اس کے بعد ہاشم بن عبد مناف۔ اب عبد شمس بن کو چھوڑ دیں، نوفل کو چھوڑ دیں، ادھر مطلب کو بھی چھوڑ دیں، ادھر آ جائے آپ چوتھے نمبر والے ہاشم کے اوپر، ہاشم بن عبد مناف۔ اب یہ ہاشم اپنی عزت، اپنے مقام، اپنے وقار کی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے پھر یہ اپنی قوم کے سردار بنے۔ اصل نام ان کا عمر تھا لیکن ہاشم لقب تھا۔ اب دیکھیں میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور میں بنو ہاشم میں سے ہوں۔ تو یہ جو ہاشم تھے نا، یہ جو عمر تھے، ایک مرتبہ مکہ کے اندر بڑے بدترین طریقے سے قحط آ گیا اور بڑی زبردست قسم کی فاقہ، کئی دنوں تک لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں آیا۔ تو یہ ہاشم جو تھے یہ مکہ سے شام آ گئے، وہاں سے بے تحاشا تجارت کا سامان خریدا، پھر مکے واپس آئے، پھر انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، بے بہا روٹیاں پکوائی گئیں، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اونٹوں کو ایسے لائنوں کے اندر رکھ کر ذبح کیا گیا، اور جناب اس کا سالن بنوایا، اور سالن میں پھر شوربہ بنایا گیا، پھر جتنی روٹیاں پکائی تھی ساری توڑ کے اس کے اوپر ڈالی گئی، اور پھر اس کے اوپر جتنے وہ اونٹ کو کاٹا، ذبح کیا گیا، ان کے گوشت کو بھونا گیا، ان کے اوپر جناب ان گوشت کے ٹکڑوں کو رکھا گیا، پھر جتنے لوگ تھے سب کے لیے دسترخوان بچھا دیے گئے اور دعوت عام کا اعلان کر دیا۔ عربی اس کھانے کو سورید کہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی کھایا جاتا ہے۔ جس دن شوربہ بن جائے یا خاص طور پر بنا لیا جائے تو بھئی اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر جو ہے نا وہ ڈال دیے جاتے ہیں، گوشت اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد سے انہیں ہاشم کہا جانے لگا، تو ہاشم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو۔ انہوں نے اس سلسلے کو جو ہے نا وہ عام کیا۔ تو بہرحال یہ جو ہاشم جو تھے یہ ایک روز یثرب میں ٹھہرے، وہاں انہوں نے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا خزرج، ان کی خاتون تھی سلمہ بنت عامر، ان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا شیبہ۔ تو ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ یہ فلسطین گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، اور شیبہ جو ہے وہ یثرب میں اپنی والدہ کے ہاں پہ پرورش پا رہے تھے۔ ان کے چچا تھے ایک جن کا نام تھا مطلب۔ اب ہم نے جتنے اپنی زندگیوں میں واقع پڑھے ہیں وہ ان کے بیٹے عبد المطلب کے پڑھے ہیں، وہ جو مکہ کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ ان کے بابا مطلب اور ان کے شیبہ کے چچا۔ تو ان کے چچا مطلب، ان کی جو والدہ سلمہ بنت عامر، ان کی رضامندی سے ان کو لے کر مکہ کے اندر آ گئے۔ دیکھیں اب کیسے اللہ رب العزت ایک نظام جو ہے نا وہ ایک پورا نظام بدل رہے ہیں دھیرے دھیرے، کیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے انوارات کو، ان کے نور کو کیسے مکہ کے پہاڑوں کے قریب اور بیت اللہ کے جناب قریب لایا جا رہا ہے۔ تو جس وقت یہ سواری مطلب کی، عبد المطلب کی نہیں، ان کے بابا مطلب کی، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ شیبہ، ٹھیک ہے نا، جن کے بابا انتقال کر گئے، ہاشم اور وہ ان کی والدہ، وہ اب جب یہ سواری مکہ کے اندر داخل ہوئی نا تو یہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پورے مکہ والوں نے جب دیکھا نا تو سمجھے کہ یہ نوجوان تو کوئی مطلب کا غلام لگ رہا ہے،
کسی نے بلند آواز سے کہہ دیا او عبد المطلب، تو فوراً عبد المطلب نے کہا کہ بھائی نہیں 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 میرا غلام نہیں ہے، بلکہ میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگوں کے ذہن سے ان کا صحیح نام بھی نہیں رہا۔ مطلب کی وفات کے بعد مکہ کی ساری سیاست، مکہ کی ساری قیادت، مکہ کے سارے مناصب اور جناب مکہ کا سارا کچھ انہی جناب عبد المطلب، جو کہ اصل میں شیبہ عبد المطلب تھے، ان کو منتقل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ جو عبد المطلب ہم ساری زندگیاں پڑھتے رہے، جن کا اونٹوں کا واقعہ اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے ساتھ سارا واقعہ، یہ وہ والے شیبہ جن کو وہ لے کر آئے تھے، ساری قیادت ساری چیزیں ان کے پاس منتقل ہو گئی۔ اب یہ جو عبد المطلب بنے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو عبد المطلب ایسے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے شان اور عزت اور ایسے کارنامے اور ایسی بلند ہمتی اور ایسے اوصاف عطا فرمائے کہ ساری جو مکہ کے سردار اور پوری قوم کی نا یہ آنکھوں میں رہا کرتے تھے۔ اچھا، اللہ نے ان کو حسن بھی بے پناہ عطا فرمایا تھا، بڑی زبردست قسم کی شخصیت، وجاہت، وقار، عزت، عظمت، سب کچھ۔ جو عبد المطلب کو دیکھا کرتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور سخاوت ان کے جو اپنے بابا ہاشم تھے ان سے بھی زیادہ سخاوت ان کے اندر، اور ان کی ایسی مہمان نوازی، کہتے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی انسانوں تک نہیں تھی، ان کی مہمان نوازی چرند پرند درند سب کے لیے عام ہو گئی تھی۔ دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے قریب کی لڑیوں کے اندر اللہ کیسے کیسے گن پیدا فرماتے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہاشم بھی اتنا نہیں تھا جتنا ان کے دادا کے اندر تھا، نسبت جناب رسول اللہ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی نسبت کا احترام اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں فرماتا۔ جو اپنی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، جو اپنی نسبتوں کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی لاج اور عزتیں رکھتے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وصیت کے مطابق پہلے ہم نے پڑھا تھا ان کے بیٹے جو قیدار تھے وہ خانہ کعبہ کے جناب متولی تھے، اور بنو اسماعیل کی جتنی بھی اولاد تھی ساری خانہ کعبہ کی ہمیشہ ذمہ داری ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ پھر آگے جا کے کچھ ان کے اندر اختلافات ہوئے بنو اسماعیل کے اندر اور بنو جرہم کے اندر، اور اچھا خاصا جناب مسائل بن گئے، اور وہ ساری کی ساری مکے کی تولیت وہ جو ہے وہ بنو جرہم کے اندر منتقل ہو گئی۔ زمانے گزرے، نشیب و فراز، حالات کی تبدیلیاں، خاندانی اختلاف کی وجہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دھیرے 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 مکہ کے دائیں بائیں آباد ہو گئی۔ اور جب جرہم کا شدید ظلم آگے کی طرف بڑھا اور حتیٰ کہ کعبے کی بے حرمتیاں، تو پھر سارے قبائل اٹھ کے اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے جرہم کو وہاں سے نکالا۔ تو جس وقت انہوں نے، اب اصل میں یہ آپ کہیں گے کہ یہ یکدم آپ نے سارا عنوان کیوں بدل دیا، اس کے پیچھے ایک بڑا زبردست واقعہ ہے جس وجہ سے یہ سارا عنوان اور تھوڑی سی میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ جب یہ مکے سے نکلے نا بنو جرہم والے، انہوں نے جاتے جاتے خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے جتنے تبرکات تھے وہ سارے کے سارے اٹھائے، زمزم کے کنویں کے اندر ڈالا، اور زمزم کے کنووں کے اندر مٹی پتھر ڈال بالکل برابر اور زمین کے ہموار کر کے اس کو بند کر دیا گیا، اور ایسی اس کی حالت کر دی کہ زمزم کا نام و نشان ایک دفعہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ وقت زمانے بیتے کرتے مکہ کی حکومت اور سرداری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ملی، تو یہ جو عبد المطلب تھے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے خواب آیا۔ پھر ایک خواب نہیں آیا، 1 2 3 4 عجیب قسم کے خواب آئے۔ جو سب سے پہلا خواب تھا نا تو وہ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا کہ زمزم کے کنویں کو کھودا جائے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہا گیا ان کو عبد المطلب کو کہ زمزم کے کنویں کو کھودا جائے، ان کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ عبد المطلب، اللہ اکبر۔ چلیں جی 35 منٹ ہو گئے ہماری کلاس چلتے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ عبد المطلب جو ان کے دادا تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا آگے واقعہ معاملہ ماجرا ہوا اور کیسے زمزم کو دوبارہ کھولا گیا، جناب رسول اللہ سے پہلے آباد کیا گیا، اور کیا اللہ رب العزت نے کس سے کیسا کام لیا، پھر کل چلتے آگے سے انشاءاللہ تعالی۔
35 منٹ ہو گئے، کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں یہ خواب پورا کر دے تو ہم کر دیتے ہیں، کل پہ چھوڑنا ہے تو کل پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر۔ اچھا، عبد المطلب خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حتیم میں سو رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا حتیم بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ تھا۔ جناب رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے، ان کی شفقت کی وجہ سے ہمارے جیسے ناپاک لوگ ساری زندگی بیت اللہ کے دروازے کو بھی نہیں چھو سکتے، لیکن جو حتیم کے اندر داخل ہو گیا گویا اس نے بیت اللہ کے اندر، یہ بالکل بیت اللہ کا ہی حصہ تھا، یہ تعمیرات کے اندر اس کو جناب رسول اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ تا قیامت آنے والی امت میں سے جو اپنی ہمت کے ساتھ اپنے اللہ کو منا کر اور مسلمانوں کو تکلیف دیے بنا کسی طریقے کے ساتھ حتیم کے اندر داخل ہو جائے گا نا، تو اس حتیم کے اندر داخل ہونے والا ایسے ہی ہوگا کہ گویا اس نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حتیم کے اندر سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے اور کہنے لگا کہ برہ کھودو، برہ کو کھودو، با را ہا، برہ کھودو۔ کہتے میں نے اسے پوچھا برہ یا برہ جو بھی لفظ ہے یہ کیا ہے، لیکن وہ شخص چلا گیا، مجھے کچھ نہیں بتایا گیا۔ دن گزر گیا پورا، اگلے دن کہتے میں پھر اسی طرح سو رہا تھا تو خواب میں دیکھا کہ وہی شخص آیا دوبارہ اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مظنونہ کو کھودو۔ ٹھیک ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ میم ضاد نون واو نون ہا، یہ میں نے ساتھ لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر، نون کے اوپر پیش، دوسرے نون پر زبر، مظنونہ کو کھودو۔ تو کہنے لگے میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، لیکن وہ پھر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ پر کہتے میں نے خواب دیکھا، وہ شخص کہتا کہ طیبہ کو کھودو، جیسے ہم کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا یہ طیبہ کیا ہے، وہ شخص کہتے ہیں لیکن وہ مجھے کچھ بھی بتایا بغیر پھر چلا گیا۔ ابھی ان کے دل کے اندر بے کلی اور پریشانی اور مطلب یہ کیا معاملہ ماجرا چل رہا ہے۔ چوتھے روز کہتے ہیں میں اسی جگہ پر یعنی حتیم کے اندر پھر میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ اٹھو دیکھو زمزم کو کھودو، زمزم کو کھودو، اور پھر بتایا کہ یہ زمزم پانی کا کنواں ہے، اس کنویں کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے۔ اور بہرحال بھی دیکھیں کیا دنیا مطلب کدھر سے کدھر، آج 1500 سال 1700 سال گزر رہے۔ اللہ اکبر، ایسے حاجیوں کو سیراب کیا جاتا ہے، ایسے پیٹ بھر کر زمزم کو وہاں پر پیا جاتا ہے، اور اتنا دنیا کے اندر اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ پھر بہرحال اس شخص نے کچھ نشانات بتائیں اور کچھ علامات بتائیں، اس جگہ کو کھودو۔ تو اس طرح 4-5 دفعہ کے مسلسل دیکھنے کے بعد عبد المطلب کو مکمل یقین ہو گیا ان کے دادا کو کہ یہ تو بالکل سچا خواب ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک خواب جو ہے نا مسلسل 3-4-5 دن تک مسلسل چلے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے پورے قبیلہ قریش کو اکٹھا کیا اور ان کو پورا خواب بیان کیا کہ بھئی مجھے تو ایسے ایسے کر کے خواب مسلسل آ رہا ہے، میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ سے نا کنویں کو کھودا جائے۔ تو پورا قریش ایک طرف اور عبد المطلب ایک طرف، وہ کہنے لگے نہ نہ نہ، یہ کام تو ہونا نہیں ہے، کہ جو کام آج سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا وہ اب کیسے ہوگا۔ مگر عبد المطلب اللہ رب العزت نے ان کو بڑا رعب عطا فرمایا تھا، بڑا مقام تھا ان کا، پورے قبیلے کی مخالفت علیحدہ۔ تو وہ کدال اٹھائی، پھاوڑا لیا، اور ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان کو لے کر خواب میں بتائی ہوئی جگہ کے اوپر پہنچ گئے، اور جو نشان کے اوپر کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے 3 دن مسلسل، 3 دن حوصلہ صبر دیکھیں، استقامت دیکھیں، 3 دن مسلسل کھودنے کے بعد کنویں کی بنیاد جیسے ہی ان کو اوپر نظر آئی، فوراً عبد المطلب ان کی زبان سے خوشی کے اندر بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ نکلا اور فرمانے لگے یہی اسماعیل کا کنواں ہے، یہی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد پھر جناب پورے کنویں کی کھدائی کی گئی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے جو ہے نا زمزم کے کنویں کے قریب اور جناب حوض بھی جو ہے وہ بنوا دیے، ان میں سے پھر زمزم جو ہے وہ حاجیوں کو پلایا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک بدتمیزی کا کام ہوا چھوٹا سا، اور وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جناب حاسد ہر جگہ پر ہوتے ہیں، انہوں نے یہ شرارت کی کہ رات کے وقت کے اندر حوضوں کو نہ خراب کر دیتے، ناپاکی ڈال دیتے، گندا کر دیتے۔ صبح ہوتی تو عبد المطلب ان حوضوں کو صاف کرتے۔ تو اب یہ کام ایک نیا شروع ہو گیا، تھک گئے، پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو اپنا رحم فرما۔ تو یہ عبد المطلب جب خواب سوئے ایک دن تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اگر تم یہ دعا مانگو نا کہ اے اللہ میں آب زمزم سے لوگوں کو غسل کی اجازت نہیں دوں گا، ورنہ اس حوض سے نہایا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا، پیا جاتا تھا، وہ صرف زمزم کو پئیں گے بس، میں ان کو غسل کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ صبح جیسے ہی پیدا ہوئے عبد المطلب نے فوراً اعلان کر دیا کہ آج کے بعد
حوضے یہ زمزم کے اندر سے کسی کو بھی غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عجیب معاملہ ہوا کہ جس کسی نے کسی بھی وقت میں اپنی شرارت سے، حسد سے، فتنے سے، فساد سے حوض کو خراب کرنے کا ذرا بھی کوئی ارادہ کرتا، وہ کسی نہ کسی بدترین بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ 1 2 3 4 10 جب بار بار بیمار، تو اب وہ لوگ ڈر گئے سارے۔ اب انہوں نے جناب آب زمزم کو جو ہے نا بالکل خراب کرنا چھوڑ دیا، اور یوں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے زمزم کو ایک دفعہ پھر سے جاری کر دیا۔ یہاں سے پھر ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ انہوں نے کنواں کھودتے وقت اللہ سے ایک منت مان لی تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، اور وہ پھر قرہ جناب رسول اللہ کے بابا کے نام، ابا کے نام نکلا تھا۔ تو بس انشاءاللہ اس کو اب ہم کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی پھر بڑا زبردست واقعہ ہے۔ تو جتنا آج پڑھا، اللہ رب العزت ہمیں اس کے انوارات عطا فرمائے، ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے عزم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سیرت کو اپنی زندگی کے لیے شمع اور روشن بنائیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آئے گی، پورا پورا اس کے اوپر عمل کرنے کی اے اللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور اللہ جی ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں کہ بے شک آپ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرنا، اور اس سیرت مطہرہ کے پڑھنے کی، سننے کی برکات ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے گھر، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، پوری امت مسلمہ کے اندر اے اللہ تو اپنی رحمت سے جاری فرما سکتا ہے۔ بالخصوص جو ہمارے یہاں پہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ خاص طور پر ان کی نسلوں کے اندر، گھروں کے اندر اس کی رحمت اور برکات عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔